बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उर्दू की दरसी किताब के चौथे सबक चहारम मेहनत पसंद खिरदमंद को समझने, समझाने, पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेहनत पसंद खिरदमंद, इस उन्वान को याद रखने की ज़रूरत है। खिरदमंद का मतलब होता है अक्लमंद, दाना, बाशऊर, दानिशमंद। और ये लफ्ज़ खिरद है, खिरद नहीं है, खुर्द नहीं है। ये लफ्ज़ आपको इकबाल की शायरी में बारहा मिलेगा। अजीज़ तलबा, मेहनत पसंद खिरदमंद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीर या तख्लीक है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नाम से उर्दू दान तबका बिलखुसूस और आम लोग बिलअमूम वाकिफ़ हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हमारी उर्दू अदबी तारीख़ के अंदर एक चमकते हुए रोशन सितारे की मानद है। उनकी तमाम उम्र पढ़ते पढ़ाते, लिखते लिखाते और अदब की तरवीज और अदब की खिदमत करते गुजर गई। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहिब तर्ज इंशा पर्दास थे। साहिब तर्ज इंशा पर्दास वो होता है कि जिस जैसी नसर कोई और न लिख सके। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसी नसर आज तक दोबारा कोई नहीं लिख सका, इसलिए आज भी उन्हें साहिब तर्ज इंशा पर्दास कहा जाता है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद मौलवी मोहम्मद बाकिर के बेटे थे। मौलवी मोहम्मद बाकिर 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के दौरान शहीद हो गए थे, शहीद कर दिए गए थे। दरअसल दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद बाकिर के दोस्त थे और जब जंग आज़ादी शुरू हुई तो किसी तरह से ये जो मुजाहिद थे, शाह ने बलवाई कहिए, ये जो भी कहिए, उनके हथे चढ़ गए। ये भागते भागते मौलवी मोहम्मद बाकिर के घर में जाके घुस गए। बाहर से लोग पहुंच गए और उनके पास तकरीबन तमाम तरह का सामान हर्ब मौजूद था। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। बअम्रे मजबूरी दिल्ली कॉलेज के ये प्रिंसिपल को बाहर निकालना पड़ा और जब से बलवाइयों के हथे चढ़े तो उन्होंने इनको कत्ल कर दिया। जब 1857 ईस्वी के बाद अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी रहा तो उसके बाद मौलवी मोहम्मद बाकिर को उन्होंने गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और एक जगह पर लेकर गए जहां बाकी मुसलमानों को भी पकड़ कर लाया गया था। एक कतार में खड़ा किया गया और वहां गोलियां मारकर आपको शहीद कर दिया गया। ये वाक़या भी बहुत अहम है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उस मजमे में शामिल थे जो मजमा देख रहा था उन तमाम मुतवक्को शुहदा को। कहा यह भी जाता है कि मौलवी मोहम्मद बाकिर से अंग्रेज़ों की ज़ाती परखाश भी थी, क्योंकि मौलवी मोहम्मद बाकिर दिल्ली से उर्दू अखबार निकालते थे। बाज़ असहाब के ख्याल में ये उर्दू का पहला अखबार था, उर्दू अखबार, और इसमें अंग्रेज़ों की कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद होती थी जिससे वो जुज़-बुज़ होते थे। और जब उन्हें मौका मिला उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाकिर को शहीद कर दिया। मौलवी मोहम्मद बाकिर की शहादत के बाद यानी 1857 ईस्वी के बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद लखनऊ आ गए। वहाँ भी उनका दिल नहीं लगा तो उसके बाद 1864 ईस्वी में वो लाहौर तशरीफ़ ले आए और यहाँ पर
यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, ओरिएंटल कॉलेज में बतौर उस्ताद भी खिदमत अंजाम देते रहे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिलकर पंजाब के अंदर अंजुमन पंजाब के तहत पाबंद नज़्म या जिसे जदीद नज़्म कहेंगे कि तरही मिसरों पर मुश्तमिल मुशायरों की बुनियाद डाली और उसके बाद उर्दू के अंदर नज़्म लिखने का चलन हुआ। दरअसल उस ज़माने में उन्हें कुछ ऐसा काम मिला कि उन्हें अंग्रेज़ी से उर्दू मुतरजमा किताबों की प्रूफ रीडिंग करनी पड़ी और उससे उन्हें मगरबी ख्यालात को जानने का मौका मिला और मगरबी शायरी को, मगरबी जो नसर है उसको पढ़ने का मौका मिला। चुनांचे उन्होंने वैसी शायरी बामकसद शायरी जो है वो यहाँ पर मुतारिफ करवाई और यूँ ये जो जदीद नज़्म या पाबंद नज़्म के जो आगाज़ है उसकी जो बुनियादें उस्तवार करने में इन दोनों असहाब का इंतहाई कलीदी किरदार है। ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अंजुमन पंजाब के सेक्रेटरी उस ज़माने में थे। 1883 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ईरान तशरीफ़ ले गए। 1887 ईस्वी में आपको शम्सुल उलमा का खिताब मिला है। आप खुद भी दिल्ली कॉलेज से ही फारिग तहसील थे। आपकी 1889 ईस्वी में आपकी बेटी की वफ़ात हो गई और उसके बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। दरअसल ये बेटी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को बहुत महबूब थी और ये उनकी तख्लीक में, उनकी तहरीरों में, उनके अदबी कामों में बहुत ज़्यादा हाथ बटाती थी। यानी मिजाजन और ज़हनी लिहाज से उनकी ये बेटी खुद एक अदीबा थी। जब इस बेटी की वफ़ात हो गई, जो उन्हें बहुत महबूब भी थी, उससे पहले उनकी शरीक हयात भी राही मुल्क अदम हो चुकी थी, तो उन्हें इसका बहुत रंज हुआ, जिसकी वजह से उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। अगले 20 साल तक उनका ज़हन कभी जागता कभी सोता रहा। बहरहाल 1910 ईस्वी में उर्दू का ये बाकमाल अदीब, ये अजीम साहिब तर्ज इंशा पर्दास अपने खालिक हकीकी से जा मिला। उनकी कुछ किताबें आज भी बड़े शौक़ से पढ़ी जाती हैं, जैसे आब हयात, सुखनदान फ़ारस, दरबार अकबरी, नैरंगे ख्याल, क़सस हिंद वगैरह। आब हयात को उर्दू की ज़िंदा नसर कहा जाता है और आज भी उसे उसी ज़ौक़ से, उसी शौक़ से पढ़ा जाता है जिस ज़ौक़ व शौक़ से उनकी हयात में पढ़ा जाता था। और जब तक उर्दू ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह, उस वक्त तक मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और आब हयात का नाम ज़िंदा रहेगा। बहुत से हवालों से आब हयात उर्दू की इंतहाई वकी किताब है और इसी किताब के ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद माहिर लिसानियात भी थे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उनकी तहरीर यानी मेहनत पसंद खिदमत पढ़ने जा रहे हैं। आइए पहले इक़्तिबास को पढ़ते हैं। सैर करने वाले गुलशन हाल के और दूरबीन लगाने वाले माज़ियो इस्तकबाल के रिवायत करते हैं कि जब ज़माना के पैराहन पर गुनाह का दाग न लगा था और दुनिया का दामन बदी के गुबार से पाक था, तो तमाम औलाद आदम मसरत आम और बेफिक्रिय मुदाम के आलम में बसर करते थे। मुल्क फराग था और खुसरवे आराम रहम दिल फरिश्ता मकाम गोया उनका बादशाह था।
وہ نہ رعیت سے خدمت چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گل گشت کرتے تھے، ہری ہری سبزی کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ نہ گرمی میں تہ خانے سجانے پڑتے، نہ سردی میں آتش خانے روشن کرتے۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھیں کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے۔ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی۔ بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھی۔ وہ ہزار مقوی اور مفرح کھانے کے کام دیتی تھی۔ باد صبا و نسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے سنتے تھے۔ خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے۔ جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ تھی، اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے۔ پہلے اقتباس کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ خرد مند، عقل مند، گلشن حال، موجودہ زمانہ، دور بین، دور اندیش، استقبال، مستقبل، روایت کرنا، بیان کرنا، پیراہن لباس، مسرت عام، ہر وقت کی خوشی، بے فکر مدام، ہمیشہ کی بے فکری، بے فکر مدام، ہمیشہ کی بے فکری، عالم، دنیا۔ عالم کا معنی ہوتا ہے بہت پڑھا لکھا شخص، اسکالر آدمی۔ عالم کا ایک معنی لمحہ بھی ہوتا ہے۔ فراغ، خوشحالی، خسرو، بادشاہ، فرشتہ مقام، فرشتوں جیسا پاکیزہ، رعیت، رعایا، خراج باج، ٹیکس، گل گشت کرنا، لطف اندوز ہونا، لوٹتے تھے، زمین پر لڑکتے تھے، آتش خانے، آگ جلانے کی جگہ، موافق پڑھنا، راس آنا، جاڑا، سخت سردی کا موسم، چن دینا، ترتیب سے لگانا، مقوی، طاقت دینے والی، مفرح، فرحت بخش، صبا، صبح کے وقت چلنے والی ہوا، نسیم، خوشبودار ہوا، شمیم، خوشبودار ٹھنڈی ہوا، زمزمے، نغمے، کلیل کرنا، اچھلنا کودنا، چرمٹ، گروہ، ذخیرہ، بہتات، کثرت، فراوانی، زیادہ ہونا، فارغ البال، بے فکر۔ تو یہاں تک جو الفاظ ہیں ہمیں اس اقتباس کے اندر آئے تھے، جن کے معنی اور مفاہیم میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ عزیز طلباء، اگر آپ نے اس اقتباس کو پڑھ لیا ہے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے تو یہ کس انسان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سمجھ لیجئے پری ہسٹورک ٹائم ہے، قبل از تاریخ کا زمانہ ہے۔ ایک ایسا زمانہ جب ابھی تک انسان آزاد تھا، اس کے اوپر تعزیرات اور قدغنیں نہیں لگائی گئی تھی، اس پر طرح طرح کی پابندیاں عائد نہیں کی گئی تھی۔ انسان جنگلوں میں گھومتے پھرتے تھے،
شکار کرتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے، کچا گوشت کھا لیتے تھے، لنگوٹ کس لیتے تھے، یا اس کے بغیر ہی زندگی گزارتے تھے۔ یہ وہ انسان تھا جو درختوں سے پھل توڑ کے کھاتا تھا، سبزیاں کھا لیا کرتا تھا، کچا پکا جو اسے میسر آتا تھا، جو اسے نصیب ہوتا تھا، اسے کھا لیا کرتا تھا۔ یہ انسان آزاد تھا۔ اس زمانے میں ٹھنڈے پانیوں کے دریا بہہ رہے تھے، ٹھنڈے پانیوں کے چشمے تھے، آبشاریں تھیں، اور لوگ ان پر پانی پی لیتے تھے۔ بقول مولانا محمد حسین آزاد ان پر منہ رکھتے اور پانی پی لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو سبزی کی کیاریاں ہیں اس پر لوٹتے تھے، کیونکہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ موسم بھی اس زمانے میں بہار کا ہی رہتا تھا۔ دراصل جب انسان کی صحت بہتر ہو، اس کے مزاج بالکل ٹھیک ہو، تو اسے ہر موسم ہی بہار کا موسم نظر آتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو آب و ہوا ہے وہ ان کے لیے زمین کے دسترخوان پر کھانا چن دیتی تھی، یعنی کہ زمین دسترخوان تھی، زمین کے اوپر جو درخت اگے ہوئے تھے، جن کے اوپر طرح طرح کے پھل لگتے تھے، اور جو موسم کی وجہ سے پک جاتے تھے اور وہ ان کو کھا لیتے تھے، تو یوں ان درختوں کے نیچے زمین ایک دسترخوان کی مانند تھی، اور اس کے اوپر جو درخت تھے، وہ جو پھل تھے، وہ جو فروٹ تھے، وہ دسترخوان کی مانند تھے، اور وہ لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ انہیں گرمیوں میں ٹھنڈے کمرے یا زمین دوز کمرے نہیں سجانے پڑتے تھے۔ اس زمانے میں ظاہر اے سی کا زمانہ تو نہیں تھا، لوگ اپنے گھروں کے نیچے تہہ خانے بناتے تھے، اس کے نیچے چلے جاتے تھے گرمیوں میں ٹھنڈک کی خاطر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس زمانے میں، یعنی یہ ایسا جو دور آیا ہے، یہ پری ہسٹورک ٹائم کے بعد کی بات ہو رہی ہے، جب تہہ خانے بننا شروع ہو گئے، آتش خانے جو ہیں وہ لوگوں نے گرم کرنے شروع کر دی ہیں۔ تو اس زمانے میں آتش خانے بھی گرم نہیں کرنے پڑتے تھے، انہیں بھٹی نہیں جلانی پڑتی تھی، آگ نہیں تاپنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کے جو کھانے تھے اور جو ان کی مزاج تھا، جو ان کی صحت تھی، وہ ان مقوی طاقتور کھانوں کی وجہ سے اور مفرح فرت بخش روح کو پاکیزہ کرنے والے اور جسم کو تر و تازہ کرنے والے کھانوں کی وجہ سے اتنے جسم توانا تھے کہ انہیں نہ سردی کا احساس ہوتا تھا، نہ گرمی کا احساس ہوتا تھا۔ چشمے تھے اور پھول تھے، اور ان میں وہ گل گشت کیا کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد اپنی انداز میں یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ خسرو آرام بادشاہ تھا۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے، اس زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ پریکٹیکلی there was not any king۔ خسرو ایک علامتی بادشاہ ہے۔ خسرو سے مراد آرام ہے، کیونکہ ان کے اوپر کسی قسم کی قدغنی نہیں تھی، کسی طرح کی حکومت نہیں تھی۔ تو وہ جو آرام اور سکون کا زمانہ ہے، اس زمانے کا نام مولانا محمد حسین آزاد نے خسرو رکھا ہے، یعنی خسرو آرام کا زمانہ تھا۔ اور اس زمانے کے جو عوام تھے، جو لوگ تھے، گویا کہ اس آرام کے بندے تھے، اس آرام کے زیر تحت وہ زندگی گزار رہے تھے۔ خسرو آرام کے تحت وہ رعیت تھی، اور انہیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، کوئی خراج باج نہیں دینا پڑتا تھا، کیونکہ کوئی بادشاہ ہی نہیں تھا، آرام بادشاہ تھا۔ وہ سکون کے ساتھ زندگی کے دن گزار رہے تھے، لڑائیاں نہیں تھیں، جھگڑے نہیں تھے، لالچ نہیں تھا، ہوس اور حسد نہیں تھا، بھائی چارہ تھا، محبت تھی، اور لوگ جو ہیں بہت سی فکروں سے آزاد ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آپ اس اقتباس کے پہلی لائنوں کو دیکھیے، غور کیجئے، تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کہ سیر کرنے والے گلشن حال سے مراد موجودہ دور، عہد دوراں، لمحے موجود، اور دوسرا وہ کہتے ہیں اور دوربین لگانے والے، دور تک دیکھنے والے،
آنے والے عہد کی طرف نظریں گاڑنے والے، وہ حکایت کرتے ہیں، استقبال کو کی طرف جو نظریں رکھتے ہیں، مستقبل کو جاننے والے، ماضی کے اوپر نظر رکھنے والے، وہ جو دانشور ہیں، وہ جو دانا لوگ ہیں، وہ جو ان تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ حکایت کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ وہ کیا بتاتے ہیں؟ کہ جب زمانے کے پیرہان پر ابھی بدی کا، زمانے کے پیرہان پر، زمانے سے مراد انسان ہے یہاں پر، کہ انسان جب ابھی گناہ سے آلودہ نہیں ہوا تھا، جب ابھی اس نے ظلم کرنا شروع نہیں کیا تھا، یہ اس عہد سے پہلے کی بات ہے، جب انسان آزاد تھا، جنگلوں میں گھومتا تھا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تھا، وہ زمانہ بڑا خوبصورت زمانہ تھا، اور اس کی وہ بات کر رہے ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو چرند پرند ہیں وہ کلیئر کرتے پھرتے تھے، انسانوں کو ان سے ڈر نہیں لگتا تھا، مل کے رہتے تھے، اور درختوں کے جھرمٹ تھے، ٹھنڈے پانی تھے، چشمے تھے، کہ پھول تھے، آرام تھا، سکون تھا۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا جب انسان بہت مزے سے، بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آگے چلیے اگلا اقتباس پڑھتے ہیں۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا، کہ اس سے عالم مہک گیا، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور اس کے پاس نہ جائے۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ضروریات یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا۔ یہاں تک آپ دیکھیے، ان الفاظ کے معنی دیکھیے۔ پھولوں کا تختہ، پھولوں کی کیاری، کھٹک، خلش، فریب، دھوکہ، سینہ زوری، زبردستی، غارت، تباہی، تاراج، لوٹ گسوٹ، خود پسندی، خود کو برتر بہتر سمجھنا، خدائی کے کارخانے، خدائی نظام، یہاں تک ہم نے بات کر رہی ہے۔ یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد ہمیں کچھ کرداروں سے ملوا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یکا یک ایک پھولوں کا تختہ کھلا، لیکن ان پھولوں کی خوشبو تیز تھی، تاثیر گرم تھی اور تاثیر تیز تھی۔ یہ کون سا پھولوں کا تختہ کھلا تھا کہ جس کی خوشبو تیز تھی اور گرم تھی، اور جس نے لوگوں کا مزاج بدل دیا؟ دراصل یہ پھولوں کا تختہ انہوں نے اپنی انداز میں لالچ کو کہا ہے، کہ لالچ پیدا ہو گیا، لالچ اگ گیا، اور اس کی خوشبو بڑی تیز اور گرم تھی، جس نے لوگوں کے جو مزاج ہیں وہ بدل کر رکھ دیا، ان کے اوپر اس نے بہت زیادہ اثرات مرتب کیا۔ اور جب یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، آگے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب لوگوں کے مزاج بدل گئے تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ اب خسرو آرام کا زمانہ تو بیت رہا تھا، پھولوں کا تختہ کھلا اور گلزار کے اندر جب پھولوں کا تختہ کھلا تو فریب کے جاسوس، سینہ زوری کے شیاطین آ گئے۔ فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین، وہ جو فریب دیتے ہیں لوگوں کو، دھوکہ دیتے ہیں اور سینہ زوری دکھاتے ہیں، یعنی شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غنڈہ گرد ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، یہ لوگ آ گئے۔ لالچ پیدا ہو گیا تھا نا، تو فریبی، دھوکہ باز، اور اس لالچ کی وجہ سے بہت سی مزید چیزیں پیدا ہو گئی تھی۔ اب جب یہ ہو گیا
تو اس کے بعد ان کی ذریات یعنی فریب کے جاسوسوں، سینہ زوری کے شیاطین کی اولاد یعنی غارت، تاراج اور لوٹ مار آ گئے. یہ ان کی اولاد اس نے کہا ہے، مولانا محمد حسین آزاد نے ان کو اس کی اولاد کہا ہے کہ جو فریب کے جاسوس ہیں اور سینہ زوری کے شیاطین، یہ سمجھیے کہ والدین ہیں اور ان کی اولاد غارت کری، تاراج، لوٹ گسور. اس کا میننگ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں. یہ آ گئے اور انہوں نے معاشرے کے اندر تباہی مچا کے رکھ دی، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا معاشرے کا. لوٹ مار پیدا ہو گئی، ظلمت پیدا ہو گئی، تاراجی پیدا ہو گئی. تو جب یہ ہوا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ انہی کے مزید شاخیں، انہی کے بچے پیدا ہوئے جس میں غرور، خود پسندی اور حسد شامل ہیں. اور جب یہ آ گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لایا. جہاں تک ہم اپنے اس لیکچر کو آج روکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر اس سے آگے اسی سبق کو آگے چلائیں گے. امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، سمجھ آئی ہوگی آپ کو. بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یہ پری ہسٹورک ٹائم کے انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان کی تہذیبی اور جو معاشرتی سفر ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تہذیب کس طرح سے بدلی تھی، کس طرح سے انسان مزے سے رہ رہا تھا اور پھر کیسے اسے لالچ پیدا ہوا اور پھر آہستہ آہستہ تہذیب بدلتی چلی گئی. یوں سٹیپ بائی سٹیپ محمد حسین آزاد ہمیں موجودہ دور کے انسان تک لے آئیں گے، مختلف کرداروں کی مدد سے، تمثیلوں کی مدد سے، علامتوں اور اشتہاروں کی مدد سے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ مزید بات اگلے لیکچر میں کریں گے. اللہ حافظ.